शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन आयत करीमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने की सदाकत की गवाही दी जा रही है और साथ इस कुरान को अल्लाह का कलाम होने की जो है वो गवाही दी जा रही है और ये बात दलाइल से साबित की जा रही है। देखिए, एक शख्स जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानता, ना उसने कभी पढ़ा ना वो लिख सकता है, और उसके बाद उसकी ज़ुबान से ऐसा फसीहो बलीग जो है वो कलाम जो है वो उतर रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि इस कलाम के साथ जो है एक चैलेंज किया गया कि तुम कहते हो कि ये मजनू है, इसने खुद लिख लिया है, किसी से लिखवा लिया है, कोई जिन है, कोई बता जाता है। अगर सर ये ऐसी बातें हैं, चलो ऐसे करो, इस तरह का बना के ले आओ। पूरा अरब उस वक़्त जो है वो अपनी फसाहत व बलागत के हिसाब से पूरी दुनिया में मशहूर था इस अरबी ज़बान में। उसके शोरा जो हैं वो एक मुकाम रखते थे उस वक़्त। लेकिन यह कि उनको जब चैलेंज दिया गया कि जाओ जैसी 10 सूरतें एक ही बना के ले आओ, 3 आयतों वाली एक ही बना के ले आओ, और जब वो नहीं बना सके तो फिर क्या साबित होता है कि ये अल्लाह का ख़ास कलाम है जो अल्लाह अपने प्यारे रसूल जिसको चाहता है उसको मुंतखब करता है और उसके ऊपर जो है वो उतार देता है। वमा कुंता, और नहीं थे आप। जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमा का सिगा इस्तेमाल करूँ तो वो उनके एहतराम के लिए होता है। वैसे अगर आप इसका तर्जमा देखें तो तर्जमा जो है वो ता हाजिर मुज़क्कर के लिए है, मुज़क्कर के लिए किया जा रहा है, लेकिन तर्जमा इसका जब ता की ज़मार आए तो हमेशा जो है वो माजी में किया जाता है। अगर हम वैसे तर्जमा करें तो वमा कुंता, आप नहीं थे, तू नहीं था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा कुंता, और नहीं थे आप, ततलू तिलावत, उनसे पढ़ने वाले, और आप नहीं पढ़ने वाले थे मिन कब्ल ही, इससे पहले कुरान उतरने से पहले आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता था, आप नहीं थे पढ़ने वाले। मिन किताबिन, किताब में से कोई किताब, इससे पहले आप कोई किताब नहीं पढ़ते थे। वला, और ना तखुत्तहु लफ्ज़, अब देखें हे ते कौन सा लफ्ज़ ज़हन में आता है? खत क्या मतलब किताब क्या होता है? लिखा जाता है हमेशा। और ना आप लिखते थे इसको बेयमीन ही, यमीन कहते हैं दाएं हाथ को, बे का मतलब साथ, काफ अपने, वला तखुत्तहु बेयमीन का, और ना आप उसको अपने दाएं हाथ से लिखते थे। अब ये लिखा तो हाथ से ही जाता है, ये दायां क्या हुआ? ये चूंकि गालिब होता है, ये ऐसे ही है जैसे वला तायरु यतीरु बेजान, और नहीं कोई परिंदा उड़ता स्वाय अपने परों के, भी परिंदे ने परों के साथ ही उड़ना है। इसी तरह ही इसी फॉर्मेशन में जो है वो आप अपने दाएं हाथ से, आप अपने हाथ से लिखते नहीं थे। ना आप पढ़ना जानते थे, ना आपने पहले कोई किताब पढ़ी, और ना कुछ आपने लिखा। अगर ऐसे होता इज़न तब लारताबा लफ्ज़ इर्तियाब उनसे, जिसका माना होता है शक करना, अल मुबतलून, तब तो बातिल लोग जो है वो शक करते। अगर ऐसा होता कि आप पढ़ना लिखना जानते होते तो तब तो वो कह सकते थे कि हाँ किसी ने लिखवा लिया है। अब चूंकि ना पढ़ना जानते हैं, ना लिखना जानते हैं, ना कभी कोई किताब पढ़ी ना लिखी, तो फिर ये किस बुनियाद पे कहते हैं कि ये मोहम्मद ने खुद बना लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल हुआ, बल्कि एक और गवाही अहले किताब के लिए, बल हुआ, बल्कि वो आयातुन बय्यिनातुन, आयातुन कहते हैं निशानियां, आयतें हैं, बय्यिनात खुली खुली आयतें हैं। फी सदूरिल लज़ीना, सदूर किसकी है? सदर की जमा, सदर किसको कहते हैं? सीने को। फी सदूरिल लज़ीना, सीनों में उन लोगों के, उतल इल्म, जिनको इल्म दिया गया। अहले किताब जिनको इल्म है वो इस खुली निशानियों को पहचानते हैं। बल हुआ आयातुन बय्यिनात, इन फी सदूर, उनके दिनों में जिलों में पता है, इसीलिए मदीना आके बस गए थे, इसीलिए ढूंढते फिरते थे कि आजकल में नबी आने वाला है। कैसे? उनकी किताबों में आपकी निशानियां दी गई थी, बताया गया था कि एक आएगा शख्स। देखे, तमाम अंबिया कराम से पहले जिस तरह हमसे जो है वो अहद अलस्तो लिया गया था, इसी तरह तमाम अंबिया कराम से एक अहद लिया गया था कि एक शख्स आएगा जिसके ऊपर मैं अपनी शरीयत मुकम्मल करूंगा। जिसके भी दौर में आए, जिसके पास भी आए, तमाम लोगों के ऊपर लाजम है कि उसकी अताअत करें। बल हुआ आयातुन, बल्कि
آیتیں ہیں کھلی کھلی ان لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں، جن کو علم دیا گیا ہے۔ وما یجحدو، جہدہ یہ کل ہم نے پڑھا تھا، جیم ہے دال، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا۔ اگر یہ جیم ہے یہ والا ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، جدوجہد اسی سے، جہاد اسی سے، لیکن جب جیم اور حکے والی ہے کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی ہو جاتا ہے انکار کرنا۔ وما یجحدو، اور نہیں وہ انکار کرتے، بآیاتنا، ہماری آیتوں سے، الا الظالمون، سوائے ظالم لوگوں کے۔ ظالم کون ہے؟ جو حقیقت جانتے ہوئے بھی اس کو نہ مانے، جس کو پتہ ہے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے، جو کام اس کے سپرد متعین کیا گیا، اس کام کو چھوڑ کے کسی اور کی بات مانے، اپنے خالق کی بات چھوڑے کسی اور کی بات مانے، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم لوگ۔ اور اسی میں جو ہے وہ دیکھیں، اگر ہم یہ جو ہے بل ہوا آیات فی صدور الذین، یہی بات ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ الذین یتبعون، بے شک وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، یتبعون الرسول، اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، النبی الامی، جو نبی ہے اور ان پڑھ ہے، امی ہے، الذی، وہ جس کے بارے میں، یجدونہ، وہ پاتے ہیں، مکتوباً، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں، تو وہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وقالو، اور وہ لوگ کہتے ہیں، اصل میں ان کا مسئلہ یہی تھا کہ جس طرح صالح علیہ السلام کو کہا، صالح علیہ السلام سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ تمہیں نبی تب مانیں گے جب اس پہاڑ میں سے کوئی ایسی اونٹنی نکال جو گابن ہو تو پھر تو مانے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہتا کہ ہمیں کیا پتا ہمارے اوپر کون گواہ ہے، کون جو ہمیں بتائے کہ جی ہاں اس وقت آپ کے اوپر وحی اتری ہے۔ تو پوچھا اگر یہ کر دوں تو پھر مان لو گے؟ کہا ہاں جی مان لیں گے۔ اللہ سے دعا کی، اس وقت پہاڑ پھٹا اور پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی، اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے وہ انکاری ہو گئے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں اتری کوئی نشانی من ربہ، اس کے رب کے پاس سے، کوئی معجزہ کیوں نہیں آ جاتا؟ یہ صفا پہاڑ سونے کا کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ پورا مکہ جو ہے وہ سرسبز کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہاں پہ پہاڑ جو ہے وہ صاف کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس طرح کی کوئی نشانی دکھائیں، ہمیں پتا ہو، ہمارے پاس مال بھی ہو، پھر ہم جہاد میں لگائیں گے۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتری اس کی طرف کوئی نشانی، کوئی معجزہ؟ کہہ دیجئے، اب دیکھیے یہاں پہ ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات کہ جو کہتا ہے کہ میں معجزہ دکھاتا ہوں یا میرے ہاتھ میں کمال ہے، وہ شعبدہ باز ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، پرویز یہ جو جھولے پہ لڑکے بیٹھے ہیں ان کو ہٹا کے کہہ دیجئے، بات یہ ہے کہ انما، بے شک، انا کی سپرلیٹو ڈگری، اصل حقیقت یہ ہے کہ انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کے ہاں ہیں، معجزے تو اللہ کے پاس ہیں۔ میں کیا ہوں؟ وَإِنَّمَا، اور بے شک میں ہوں، انما انا نذیر مبین، میں تو کھلا کھلا ڈر سنا دینے والا ہوں، میں تو خبردار کرنے والا ہوں، میں تو صرف تمہیں بتانے آیا ہوں کہ اگر تم اس راہ پہ نہیں چلو گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تم مجھ سے نشانیاں مانگتے ہو، معجزے مانگتے ہو، تو یہ معجزے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہیں، میرے پاس نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کہہ کے نبی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ معجزہ دکھاؤں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اللہ جب چاہے اپنے نبی سے جو ہے اس کا ظہور جو ہے وہ کروا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ نشانیاں، معجزے تو اللہ کے ہاں ہیں، میں تو صرف ڈرا دینے والا ہوں، کھلا کھلا ڈرا دینے والا کہ اس راہ پہ نہیں چلو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا۔ اولم، کیا نہیں، یکفیہم، لفظ کیا ہے؟ کفا، کفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کافی ہونا، یا علامات مضارع، ہم جو ہے آگے ہے میم ہم ضمیر لگی ہوئی ہے، اولم یکفہم، کیا بھلا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ انا انزلنا علیک الکتاب، یہ کہ ہم نے اتاری طرف آپ کے، الکتاب، کتاب، یتلا علیہم، جو وہ پڑھتے ہیں ان پر، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ کتاب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لرحمتن، یقیناً رحمت ہے۔ رحمت کیا ہوتی ہے ویسے؟ رحمت یہ ہوتی ہے کسی راہ چلتے کو سیدھی راہ دکھا دینا، اور یہ راہ سب سے بڑی رحمت اس کائنات میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کرام کا ظہور ہے، انبیاء کرام کا نزول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں جو رحمت آئی ہے، اس رحمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، سب سے بڑی رحمت آپ ہیں۔
آپ رحمت للعالمین ہیں تمام جہانوں کے لیے. اگر رسول نہ آئے تو پھر تو جو ہے وہ آپ کو اپنی تخلیق کا مقصد نہیں پتا. آپ انجانے میں بھولے بھٹکے میں جو ہے وہ جہنم شیطان کے ساتھی بن کے جہنم کی طرف چل پڑے. تو جو کتاب آئی ہے کتاب رحمت ہے. وہ بتاتی ہے ہمیں کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا اور تم نے کیا کرنا ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں لرحمتن، یقیناً رحمت ہے. وذکریٰ، ذکرہ لفظ ذکر سے بھی آگے زیادہ اگلا لفظ ہے کہ ذکرہ بہت زیادہ جامع اور اس میں یاد دہانی ہے، اس میں نصیحت ہے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. جو اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے تو یقیناً یہ اس کے لیے رحمت ہے اور یہ اس کے لیے نصیحت ہے. اس رحمت سے وہ نصیحت، دیکھیں یہ کتاب کیسی کتاب ہے. یہ کتاب ہے جو ماضی کے قصے سناتی ہے کیا ہوا. یہ کتاب ہے جو مستقبل کی پیشین گوئیاں کرتی ہیں کہ کیا ہوگا. اور یہ کتاب حال کو درست کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے کہ تم نے حال اپنا کیسے ٹھیک کرنا ہے. ماضی کی ہوئی باتیں وہ شخص سنا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شاید ایک آدھ دفعہ سے زیادہ شام کے علاوہ کہیں گئے نہیں. مستقبل کی پیشن گوئیاں جب آپ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تو ابھی تو ہمیں حاجت پوری ہماری ہوتی نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، اور باتیں کر رہے ہیں روم کے فتح کرنے کی. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس سے اگلی سورت میں. اور پھر حال کیسے ٹھیک کرنا، تین ہی چیزیں ہوتی ہیں. ماضی کی مثالیں دی جاتی ہیں، آگے کیا ہونے والا اس کی پیشن گوئی کی جاتی ہے، اور جو حال ہے اس حال کو درست کیسے کیا جاتا ہے. کل اب اس کے اوپر ابو جہل نے کہا تھا اچھا ہمیں کیا پتا کہ جناب آپ کے اوپر فرشتہ اترتا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، بتاؤ ہمیں کیسے. حالانکہ یہ دلائل سارے دیے. کل کہہ دیجئے کفا باللہ، کفا باللہ، کافی ہے اللہ، بینی درمیان میرے، وبینکم اور درمیان تمہارے، شہیدن مجھے اللہ کی گواہی کافی ہے اپنے اور تمہارے درمیان. کون اللہ؟ یعلم من ما فی السماوات والارض، جو جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں باطل پر، جو ایمان رکھتے ہیں باطل پر. وکفروا، اور انکاری ہیں باللہ اللہ کے. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹے والے ہیں. جو صرف باطل پہ ایمان رکھتے ہیں اور باطل کی طرف چلتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹے میں لوگ ہیں. اب یہاں پہ دلائل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ثابت کی گئی، دلائل سے اس قرآن کا سچا ہونا ثابت کیا گیا. جب گواہ مانگا گیا تو کہا گیا گواہ تو اللہ ہی ہے، وہ اللہ جو ہر چیز جانتا ہے زمین و آسمان کی. اللہ کے انکاری تو وہ نہیں تھے. اب اہل یہود بھی جو ہے، اہل کتاب جو ہے وہ اللہ کے انکاری تو نہیں تھے، اللہ کو تو مانتے تھے. اسی طرح مشرکین بھی اللہ کو تو مانتے تھے. تو سب اللہ کو مانتے تھے. جب اللہ کو مان کے پھر اللہ کی بات بتا دینا کہ وہ گواہ کافی ہے، تو جس نے اس کا انکار کیا، جس نے کفر پہ جو ہے وہ اپنا تکیہ جمائے رکھا اور اللہ کا انکار کیا، تو یوں ہی گاٹے والے ہیں. ما کنت تتلو من قبلہ، اور نہیں تھے آپ اس سے پہلے، تتلو تلاوتن سے پڑھنے والے، من کتابن، اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. اذن لارتاب المبتلون، اگر ایسے ہوتا تو تب تو جو یہ باطل جو ہے وہ شک میں پڑتے، تب ان کو شک ہوتا. اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے، اس سے پہلے کتابیں لکھی ہوتی تو کہہ دیتے کہ ہاں جی یہ تازہ کلام آ گیا ہے، یہ تازہ جو ہے وہ مسودہ کسی کتاب جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ نئی جو ہے وہ نکال دی، اپنی نیا ایڈیشن آ گیا ہے. جب ایک شخص پڑھ ہی نہیں سکتا، جب ایک شخص لکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر ایک دن جو ہے وہ غار ہرا سے اترتا ہے. علم و حکمت کے ایسے ایسے سوتے جو ہے وہ اس کی زبان سے جو ہے وہ پھوٹ رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے چشمے جاری ہو رہے ہوتے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا چیز جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو وہی چیز معجزہ ہے. اسی معجزے کے بارے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ دی گئی اور آپ کو بتایا گیا. تو آپ اگر پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو تب تو شک ان کا بنتا تھا. لیکن یہ آیات بینات، یہ کھلی نشانیاں ہیں، کھلی آیتیں ہیں. فی صدور الذین، ان لوگوں کے دلوں میں جوت العلم، جن کو علم دیا گیا تھا، اہل کتاب کو پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے. دیکھیے اس سے کتنا عرصہ پہلے جو ہے وہ آ کے مدینے میں کیوں بنی قریظہ، بنو نذیر اور یہ سارے کیوں آ کے کینکا آ کے بس گئے تھے؟ اس لیے کہ یہاں نبی آنا ہے. اس حد تک پتا تھا. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے لاکھ کا مجمع ہو اور اس میں انسان کا اپنا بیٹا بیٹھا ہو، تو وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے کسی مجمع میں اپنے بیٹے کو پہچان لیا جاتا ہے.
اسی لیے مکہ کی گلیوں میں آوازیں لگاتے پھرتے تھے کہ کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا. جب ہو گیا دیکھا تو پھر گئے. اس لیے پھر گئے کہ وہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا, بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا. ان کا خیال شاید یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کے بھیجتا کہ ہاں جی اب میں بھیجنے لگا ہوں. ان کو پتا تھا کہ شریعت تمام ہو رہی ہے. وہ جو دنیا کی ہدایت کی ذمہ داری جو ہمارے سر پہ رکھی گئی تھی, وہ تاج اب ہمارے سر سے اترنے والا ہے. اور یہ جب تاج ان کے سر سے اترا تو پھر اس کے بعد جو حسد میں جو ان کا حال ہوا, حسد و بغض میں, وہ آج تک اسی حال میں جو ہے وہ جل رہے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ, اور نہیں وہ انکار کرتے اس کا مگر ظالم لوگ. اب اسی کے بارے میں, قرآن کے بارے میں جو ہے وہ یہ لوگ یہ بار بار جو ہے وہ سورہ انعام میں ہم پڑھتے ہیں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. یہ آگے ذکرہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ, ہر کسی کی بات ایک ہی تان ایک ہی بات پہ آ کے ٹوٹتی ہے. اچھا ان کے پاس معجزہ کیا ہے, کون سی ایسی چیز ہے جس سے جو ہمیں متاثر کر سکے. اگر کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتا بھی ہے, سیرت طیبہ سے روشناس کراتا ہے, تب بھی وہ اس کے اوپر جو ہے تب تک وہ یقین نہیں رکھتے جب تک اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ. پھر وہ جو شعبدہ باز ہوتے ہیں وہ ایسے معجزے جو ہے وہ گھڑ کے رکھے ہوتے ہیں, انہوں نے وہ گھڑ کے رکھتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے جو ہے وہ پھر چل پڑتے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ, کیوں نہیں اتری اس کے اوپر کوئی نشانی, کوئی معجزہ اللہ کی طرف سے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ, کہہ دیجئے کہ تمام نشانیاں تمام معجزے اللہ کے ہاں ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ, اور بات حقیقت میں یہ کہ میں تو صرف کھلا کھلا ڈر سنا دینے والا ہوں. وہ کون سا ڈر؟ وہ ڈر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہوا, آپ جو ہے وہ صفا پہاڑی پہ چڑھے, یا صباحا کی آوازیں لگائیں, جس میں اس کا مطلب تھا کہ میں تمہیں ایک ایسے خطرے سے خبردار کرنے لگا ہوں جو کبھی تمہیں جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے. تو جب ایسی آواز لگائی جاتی تو مطلب تھا کہ کوئی دشمن آ پہنچا جو حملہ کر دینے والا ہے. تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کر دے گا, بات مان لو گے؟ ہاں مان لیں گے, آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں, آپ تو سچے ہیں. تو فرمایا میں تمہیں اس سے بھی بڑے جو ہے وہ خطرے سے آگاہ کرتا ہوں. لوگوں بچ جو کل کو قیامت آنے والی ہے, میں اور قیامت ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں. دو انگلیاں اپنے جو ہے انگلیاں مبارک اپنے کا, میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں. اور ممکن ہوتا کہ شاید وہ مجھ سے ہی پہلے آ چکی ہوتی, ہم تو کٹھے آئے ہیں. تو قیامت تمہارے سر پہ کل کو وہ دن آنے والا جس دن تم سے جو ہے وہ ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. اور تم کہتے ہو کہ میں اتنی بات تمہیں سمجھا رہا ہوں, اس سمجھانے کے لیے تم تب سمجھو گے جب مجھ سے کوئی معجزہ مانگو گے, جب مجھ سے کوئی نشانی مانگو گے, جب میں کوئی معجزہ دکھاؤں گا تو تم مانگو گے. تو معجزے تو اللہ کے پاس ہوتے ہیں, میں تو صرف ڈرانے والا, ڈراوا دینے والا ہوں. اولا یکفہم, کیا بلا کافی نہیں ہے ان کے لیے, انا انزلنا علیک الکتاب یتلی, کہ ایک شخص وہ پڑھنا نہیں جانتا اور وہ شخص جو ہے وہ پڑھ رہا ہے, وہ تلاوت کر رہا ہے, وہ تمہیں سنا رہا ہے, تمہارے ماضی کے قصے سنا رہا ہے, تمہاری مستقبل کی پیشن گوئیاں, تمہارا حال درست کرنے کے طریقے بتا رہا ہے. ان فی ذالک, اور اس میں یقیناً رحمت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, بلا شبہ ہم نے قرآن کو آسان نازل کیا ہے. ہے کوئی سمجھنے والا, ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا, ہے کوئی اپنا حال درست کرنے والا؟ اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن تو مشکل اتنی کتاب ہے کہ جس کو جو ہے جس نے خود پڑھا وہ گمراہ ہو گیا. ہم نے کوشش کب کی ہے, ہمیں اس طرف چلنے کب دیا گیا ہے, ہمیں دھاگے کا ڈور کا سرا کب پکڑایا گیا ہے کہ جس کو پکڑ کے جائے وہ ہم قرآن سیکھنا شروع کر دیں؟ ہمیں تو رکھا ہی اسی بات پہ گیا ہے کہ تم نے خود سمجھنا نہیں ہے. کیا اتنا کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ انا انزلنا علیک الکتاب, کہ ہم نے اس کے اوپر جب ایک کتاب اتاری ہے, وہ یتلی علیہم, وہ اس کے اوپر پڑھتا ہے, اور وہ کون سی کتاب ہے؟ ان فی ذالک لرحمۃ, یقیناً اس کتاب میں رحمت ہے, اس میں ان کے لیے نصیحت ہے, اللہ کی طرف سے رحمت ہے, وذکریٰ, نصیحت ہے, لقوم یؤمنون, لیکن یہ اسی لوگ کے لیے, انہی کے لیے ہے جو اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں. جو اس کو کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے, ان کے لیے یہ ایک عام کتاب سے زیادہ کا درجہ نہیں رکھتی. لیکن جو اس کتاب کو سمجھتے ہیں, یہ کتاب ان کی زندگی کا نصب العین بتاتی ہے کہ تم کس لیے آئے ہو, کیا کرنا ہے, اور آگے کہاں جانا ہے تم نے. اور جب پھر کہتے ہیں کہ اچھا مان لیا کہ یہ کتاب اتری ہے, ہمیں کیا پتا کہ یہ واقعی جو ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں آپ, ہمیں کیا پتا کہ یہ فرشتہ کب اترتا ہے, کوئی گواہ ہے تو پھر گواہ بنایا گیا. کل کہہ دیجئے کفا باللہ بینی, کہ گواہی اللہ ہی کی, بینی و بینکم, میرے درمیان اور تمہارے درمیان, شہیدن شہید, کافی ہے اللہ کی گواہی میرے اور تمہارے درمیان, مجھے اس کے علاوہ کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ وہ یعلم ما فی السماوات والارض, جو جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے, جو علیمن کی صفت رکھتا ہے. والذین آمنوا بالباطل, اور جو لوگ باطل
پر ایمان رکھتے ہیں، باطل پر تکیہ کرتے ہیں، وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یقیناً وہی گھاٹے میں ہیں۔ اب یہ اللہ کا انکار کیا ہے؟ اللہ کی بات نہ ماننا اللہ کا انکار ہے، اس کے رسول کی بات نہ ماننا اس کے رسول کا انکار ہے۔ یہ تو ہم بھی خالی خولی دعوے تو ہم بھی بڑے کرتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کی بات ہی نہیں میں مان رہا، تو پھر اللہ نے جو کہا ہے جو میں وہ کر ہی نہیں رہا، تو پھر میں اللہ کا یقین کیسے جو ہے میں اعلان کرنے والا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں اطاعت کر ہی نہیں رہا، نعرے لگاتا ہوں، مجلسیں سجاتا ہوں ان کے نام پہ، میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کے میں قریب سے نہیں گزرتا۔ میں کیسا امتی ہوں، میں کیسا پیروکار ہوں ان کا؟ کیا مجھے حق ہے ان کا امتی کہلوانے کا؟ کس شکل سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا کہ ہاں میں آپ کا امتی ہوں؟ اس وقت ایسے ہی ہوگا، حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے جام پلا رہے ہوں گے، ایک گروہ آئے گا جن کے چہرے وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے، جن کی پیشانیاں محرابوں کی وجہ سے چمک رہی ہوں گی، اور فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے امتی ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے جانے کے بعد دین میں نت نئی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کر لی تھی۔ تو کیا جب ہم بات ہی نہیں مانیں گے تو پھر معاذ اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہیں ہمارا شمار ادھر نہ ہو جائے۔ ہماری زندگی عملی تفسیر ہونی چاہیے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی، اور اللہ رسول کی اطاعت کیسے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اس کے اوپر دلیل کوئی نہیں، اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھا ایسے کیوں نہیں ہے، یہ ایسے کیوں ہے۔ ہماری عقل جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، جہاں پہ انسانی عقل ختم ہوتی ہے وہیں پہ اللہ کی وحی اترتی ہے۔ تو اللہ کی وحی اتری، اور اللہ نے جب ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اللہ نے اپنی رحمت جو ہے وہ جاری کی، اللہ نے نبی بھیجا، اللہ نے نبی بھیجنے کے بعد جو ہے وہ اپنا کلام جو ہے وہ نازل کیا، ہمارے لیے وہ مینول، وہ کتابچہ ہمارے لیے آ گیا کہ یہ لو، یہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب اگر ہم سیدھا راستہ پکڑنا ہی نہیں چاہیں تو پھر، اور کل کو کہیں گے اللہ ظالم ہے، تو اللہ نہیں، یہ ظالم ہم ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہم ہیں۔ ہم بھی اس راہ پہ چلنا نہیں چاہتے، اللہ تو چلانا چاہتا ہے، اللہ تو انگلی پکڑ کے جو ہے وہ لے کے چلتا ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی رحمت کیا ہے، کم ہے کہ پیدا ہوتے ہی پہلی آواز جو ہے وہ کان میں اللہ اکبر گونج گئی۔ ہمارے ماں باپ نے پہلا لفظ جب ہماری زبان سے نکلنا شروع ہوا تو اللہ کہلوایا ہم سے، ہمارا پہلا کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہلوایا ہم سے۔ اس سے بڑھ کے رحمت اور کیا ہوگی؟ اتنی بڑی رحمت کے بعد بھی اگر ہم ان کے احکامات کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس میں شک کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو چھوڑ دیجئے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں جو لکھا ہے وہ میرے لیے لکھا ہے، وہ آپ کے لیے لکھا ہے۔ اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو کون آ کے اس کے اوپر عمل کرے گا؟ جو نان مسلمز ہیں، نان مسلمز نے اس کے اوپر عمل کیا، آپ ان کی ترقی ہاتھ دیکھ لیجئے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ کم نہیں تولتے، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، تو یہ سب کچھ اچھا انہوں نے پکڑ کے جو ہے وہ اپنا کام چلا لیا۔ ہم اس کے اوپر ایمان خاک رکھتے ہیں جب ہم جو ہے وہ سارے کام وہ کر رہے ہیں جس کو اس میں منع فرمائے گئے ہیں۔ تو وہ بھی نہیں مانتے تھے، ہم بھی نہیں مانتے۔ جب مانیں گے نہیں مانیں گے تو پھر وہ جس وقت وہ منوائے گا پھر اس وقت پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوشش کریں ایک ایک لفظ، دو لفظ، تین، کم از کم اپنی نماز تو ہم سیدھی کر کے پڑھ لیں کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں ہمیں پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اپنی زبان سے، میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اتنا تو ہو جائے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جب اللہ تو کہتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم چلو گے میں دو آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو جب اللہ کے یہ وعدے ہیں تو کیا ہمیں ان وعدوں پہ یقین نہیں ہے؟ کوشش کیجئے، اللہ نے ہم سے کوشش ہی مانگی ہے، نتیجہ ہم دے نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، یہی کوشش انشاءاللہ ہماری کارآمد ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بران رحمت کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے، اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين آمين یا رب۔ جزاک